ज़रा सी ज़िंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द कोई नहीं, इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाऊं तो सुनाऊं किसको, जो दिल के करीब थे वो अनजान बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होगा। चलें स्टार्ट करते हैं मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। वो एक बिल्कुल बदली हुई इंसान बनकर हवेली लौटी थी। अंधेरा उसके जहन से छट गया था। सोचो ख्याल के झूठे तसव्वुरात जमीन बोस हो गए थे। दिल की सरजमीन बदल गई थी। जज्बात का शोर बुझ गया। आंखों के मंजर कुछ और दिखा रहे थे। शुमाइला बहादुर खान ऐसा धोखा खा कर आई थी कि उसकी सारी फतह शिकस्त के ढेर में मिल गई। वो ऐसी बेवकूफ़ी का अमली पेकर बन गई जिसको कोई भी देखकर एक ऊंचा कहका लगाए और तमस्खराना नजरों से देखता ही चला जाए। वो सीमी की मुजरिम खुद को समझती आई थी। अब तो एकदम से जगह ही बदल गई थी। उससे बड़ा जुर्म तो सीमी से सरजद हुआ था, वो भी जानबूझकर और खुशी खुशी। शुमाइला की खुशी, उसकी मोहब्बत और उसकी जिंदगी सब उसने छीन ली थी। इतनी बेरहम थी वो, इतनी बेहिस हो गई थी। उस दिन वो वापस आई तो उसके चेहरे पर सुर्ख रेत सी उड़ रही थी। चेहरे पर दुख नहीं था, बेयकीनी थी। एक आग थी, हार की आग, और एक दूसरा शोला भी था, अज़म का शोला। एक और आतिश। नुदरत ने शुमाइला को बाहर से आता देखा था। वो उसकी हरकतों सिकनात पर सवाल उठाने वाली माँ नहीं थी, मगर अब जब इतना सब कुछ हो चुका था तो उन पर भी हालात का असर पड़ना बहुत पहले से शुरू हो चुका था। तुम कहीं गई थी शुमाइला? जी अम्मी। वो कमरे में जाना चाहती थी, फिर रुक गई। नहीं, वो अब भी अंदर रखती तो खुद को जलाकर खाकस्तर कर डालती। शमरेज ने कहा, तुम दोनों? झूठ था वो। शुमाइला ने जब्त से उन्हें देखा। नुदरत बेगम की आबरू तीखी हो गई। क्या झूठ था? खुद को सच्चा साबित करने गई थी, झूठी होकर वापस आ रही हूँ। किस बारे में बात कर रही हो? वो नहायत संजीदा नजर आने लगी थी। आप ठीक कहती थी, औलाद ठोकर खाकर संभलती है। वो वालिदैन के तजुर्बा से सीख नहीं सकती, उसे सिर्फ अपनी आंखों का देखा सच पसंद है। मैं ये बात तुम्हें बहुत समझाती आई थी, मगर तुम्हें खुद इस चीज का एहसास हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। शुक्र करो कि बगैर किसी नुकसान के उससे जान छूट गई हम सब की। नुकसान तो हुआ है अम्मी, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उसके दिल में एक दर्द की लहर उठी थी। उस दर्द की शिद्दत ने उसके चेहरे को जर्द कर दिया। नुदरत बेगम ने उसे तसल्ली दी। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। वो उसे लेते हुए नशिस्तों की तरफ आई थी। इस बात को जितनी जल्दी भूलना चाहोगी उतना अच्छा होगा। अब मजीद उसके लिए अपनी हालत खराब करने की जरूरत नहीं है। बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसका क्या बुरा हुआ अम्मी? शुमाइला ने सवाल किया। उसका जहन सोया सोया सा था, सुन हो रहा था। उसका घर छूट गया, रिश्तेदार, माँ बाप, ऐसी लड़कियों को कभी कबूल नहीं किया जाता। क्या इस खसारे का एहसास होगा उसको? वो खलाओं में देखते हुए इस्तफसार कर रही थी। आसमान पर उसे कोई कलम चलती दिखाई दे रही थी। अभी शायद ना हो, मगर जल्द हो जाएगा। ये 2-4 दिन की मोहब्बतें किसी काबिल नहीं छोड़ती। सोचो उसके पास है क्या? खिजर। उसके दिल ने दहाई दी। शुमाइला ने तड़प कर हाथ उनकी गिरफ्त से निकाला था। वो माँ को नहीं समझा सकती थी, कभी नहीं समझा सकती थी। उसके पास खिजर है? उसके अंदर बैठा कोई इंसान जोर जोर से हंसा था। और शुमाइला के पास? खसारा तो सिर्फ शुमाइला के पास है। कहका कुछ और भयानक हो गया था। शुमाइला के लिए माँ के पास बैठना दूबर हो गया था। मैं आपसे बात करती हूँ अम्मी, फिक्र मत करें, मैं अब ठीक हूँ, बल्कि अब मैं ठीक हुई हूँ। वो उनको दिलासा देती हुई अंदर की जानिब भाग गई थी।
اس کے اندر ہنسی اپنے ساز سمیت گونجتی جا رہی تھی۔ خضر اور سیمی نام بھی کیسے کمبخت جچتے لگے تھے۔ 2-4 بار ایک ساتھ بول لو تو گویا شناسا سے دکھنے لگے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، اور وہ ساری محبت، ساری قربتیں، خضر کے والہانہ جذبے، شمائلہ اتنی ارزاں تو نہ تھی کہ یوں بھلائی جاتی، وہ تو ایسی تھی کہ عمر بھر چاہی جاتی، مگر اس کی جڑیں کاٹنے والے ہاتھ اس کے عزیز کے تھے۔ خضر میری زندگی میں آیا تھا اور اسے میری زندگی میں ہی رہنا چاہیے۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ شخص میری پہلی محبت ہے، اور پہلی محبت نہ خیرات میں دی جاتی ہے نہ بھیک میں واری جا سکتی ہے۔ اس کے دل کو قرار نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ ایک طرف پھینکا۔ سیمی، کیا سمجھ رہی ہو کہ میری دنیا الٹ کر تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا؟ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے عکس سے کہنے لگی۔ ارے بدلہ تم کسی اور چیز سے لیتی تو میں کفارہ سمجھ کر ادا کر دیتی، مگر بدلے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ تم نے بے ایمانی کی ہے۔ اور اب شمائلہ کی ایمانداری دیکھو۔ وہ 2 قدم ڈریسنگ ٹیبل کے قریب گئی تھی، اپنے عکس کے پیچھے اسے سیمی کا ہنستا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پوری ایمانداری سے بدلہ لوٹانے کی باری اب میری ہے، اور میں بالکل بھی بے ایمانی سے کام نہیں لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ ایک عزم کرتی نیچے جھکی تھی، لیپ ٹاپ اٹھا کر اسے کھولا اور سکرین روشن کی۔ جس خضر کا سہارا لے کر تم نے اپنی کہانی کا رخ موڑا ہے نا، تم جانتی نہیں ہو اس کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ شمائلہ کے چہرے پر تلخی کے کئی اثرات یکے بعد دیگرے گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے صرف تمہاری کہانی کا ہی اختتام نہیں لکھنا۔ اس نے لیپ ٹاپ کے فولڈر پر نظر دہرائی۔ ٹائٹل کے عین نیچے سیمی کے ناول کا اختتامی حصہ لکھا نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے 2 اختتام کرنے ہیں، دونوں کی شروعات تم نے کی تھی، اسے ختم میں کر رہی ہوں، اپنی مرضی سے اور اپنی ذہانت سے۔ اور یقین کرو، وہ ذرا سی آگے ہوئی، لیپ ٹاپ سکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر اور اختتام پر آنکھوں میں جھلکتا واضح نظر آنے لگا۔ تمہاری حقیقی زندگی کی کہانی کا دی اینڈ میرا زیادہ پسندیدہ ہوگا، وہ ایک عزم سے کہہ رہی تھی، وعدہ کر رہی تھی، مکمل سچائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اس کے ایک واقعے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے معمول پر آنے لگی تھی۔ خضر اس کے تمام تر گریز اور حوصلہ شکنی کے باوجود اس کا خیال رکھنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک دوسرے کا سامنا ہونے پر کوئی شریر سا جملہ کہنا، قریب سے گزرتے ہوئے چھیڑ دینا، نوک جھوک تو ہوتی رہتی تھی، معمولی سی جھڑپ بھی جیسے زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ خضر نے اس کی بات کا برا منانا چھوڑ دیا تھا، یا کم از کم اس نے محسوس کرانا چھوڑ دیا تھا، اور اس سے توقع کے عین مطابق سیمی کے گرد لپٹا سخت خول چٹک گیا تھا۔ اس نے ایک کمرے کی محدود زندگی سے خود کو آزاد کر دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی، کبھی خضر کی کیئرنگ نیچر دیکھتی تو دنگ رہ جاتی، حالانکہ وہ اسے اپنا مجرم سمجھتی تھی، گو کہ کہہ نہیں پاتی تھی، مگر اس کی ایک ایک ادا چیخ چیخ کر کہتی، شکوے بھرے آنسو، خضر کو دھتکارنے جیسا غصہ اور ٹیلی باتیں۔ مگر اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کو دیکھا تھا، اور اپنی زندگی میں شامل ہونے والے معین کو۔ یہ شخص ان دونوں سے یکسر مختلف تھا، اور اس کا مختلف ہونا سیمی کو اندر سے ہلا رہا تھا، توڑ رہا تھا۔ اس کی بیماری کو گزرے 2 ہفتے گزرے تھے، مگر خضر اس سے پوچھتے پوچھتے نہ تھکتا، رات کو تمہیں بخار تو نہیں ہوتا سیمی؟ وہ اپنے کام سے رک کر ایک دم اسے چھوڑ کر فکر مندی سے پوچھتا۔ وہ حیرت چھپا کر دیکھتی، میں ٹھیک ہوں شکریہ۔ اور سٹمک انفیکشن، کھانے پینے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ نظریں جھکا کر مختصر بولتی۔ دیکھو پلیز، کوئی تکلیف ہو تو ضرور بتانا مجھے۔ خضر نے درخواستانہ اصرار کیا، تم نہیں بتاؤ گی تو تمہیں تکلیف پہنچے گی، اور تمہیں تکلیف پہنچے گی تو مجھے بھی پرابلم ہوگی۔ کیوں؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ سوال اس کے چہرے پر لکھا آ جاتا تھا۔ خضر ہنس پڑتا، بتاؤں گا۔ پھر یہ ہنسی مسکراہٹ میں ڈھل کر کئی لمحے چہرے پر چپکی رہتی۔ سیمی انجان اور چور نظروں سے اسے دیکھتی۔ ثانیہ کہتی تھی، سیمی، میرا دل چاہتا ہے تمہارے لیے کوئی شہزادہ آنا چاہیے، سفید گھوڑے کی بھاگ تھام کر آئے اور تمہیں خوابوں کے سفر پر لے جائے۔
سیمی جواب دیتی، مجھے شہزادوں کی خواہش نہیں ہے، یہ ہمیشہ شہزادیوں کو ان کی دنیا سے دور لے جاتے ہیں، مجھے اپنی چھوٹی سی جنت میں رہنا ہے۔ وقت، قسمت کے فیصلے، نصیبوں کے ستم، ایک کی دعا سچ ہو گئی، ایک کا خدشہ جیت گیا۔ شہزادہ ایک نئی دنیا، جنت بسانے پچھلی دنیا سے دور آ گیا۔ سیمی کے ذہن میں شہزادوں کا کوئی تصور ابھرتا تو وہ خضر سے زیادہ کانا ہوتا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے کردار سے، اپنی اچھائیوں سے، اپنی شخصیت سے۔ سیمی کا دل پگھلنے لگتا تھا۔ ان دونوں میں ایک انچاہا رشتہ تھا، لیکن اس سب سے ہٹ کر وہ اس کا خالہ زاد تھا، ایک بہت پیارا اور محبت بھرا رشتہ۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ خضر صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے کسی بھی لڑکی کی عزت کو داؤ پر لگا سکتا تھا، بھلے سیمی نہ سہی، کوئی اور لڑکی سہی، پھر بھی ایسا کرنے والے کی اس کی نظروں میں کوئی عزت نہیں رہ جاتی تھی۔ وہ بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑ رہی تھی۔ ہینا اور مناہل سارا وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد گویا تکلف کی دیوار دونوں طرف سے گر گئی تھی۔ خضر ہینا کا اکلوتا بھائی، اور اس کے اکلوتے بھائی کی نسبت سے سارا پروٹوکول سیمی کے حصے میں بھی آ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر لون میں بیٹھنے لگی تھی۔ چائے کی ایک نشست اور چھوٹی چھوٹی بے مقصد سی باتیں۔ بالکنی میں کھڑی ہو کر سورج ڈوبتا دیکھتی، تاریکی اترتی، اس کا رنگ اداسی جیسا ہوتا تھا۔ منظر تاریک ہو جاتے مگر دل بوجھل بوجھل۔ ہینا کی ساس اور شوہر بھی شفقت سے اس سے ملتے تھے، ہمیشہ سر پر ہاتھ رکھ کر بہنوں جیسا مان۔ سب کچھ جتنا نارمل تھا اتنا ہی اب نارمل لگنے لگتا تھا۔ یہ اس کی جگہ نہیں تھی، وہ ان لوگوں میں بسنے نہیں آئی تھی۔ خضر کمرے میں آتا تو وہ باہر جانے کے پر تولنے لگتی، کسی کام کے بہانے یا پھر مناہل کا کہہ کر۔ خضر نے اس کی حرکت نوٹ کی تو تیسری مرتبہ اسے روک لیا تھا۔ سارے کام تمہیں میری موجودگی میں کیوں یاد آنے لگتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، گویا چوری پکڑ لی۔ سیمی سے بات بنانا مشکل ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، کمرے میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، آؤ ٹیرس پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ خضر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سیمی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہاتھ پکڑنے پر بھی پابندی ہے؟ چہرے پر بلا کی معصومیت طاری ہو گئی، آنکھوں میں مصنوعی بھول پن۔ نہیں، بتا دو، اگر اس پر بھی پابندی ہے تو میں نہیں پکڑتا، تو میرا بازو تھام لو۔ ہاتھ چھوڑ کر اس نے بازو ہلکا سا وا کیے، جیسے دونوں ایک ہیپی کپل کی طرح کسی پارٹی میں انٹری دینے جا رہے ہوں۔ سیمی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ سنو، تمہارا چہرہ کب ٹھیک ہوگا؟ خضر نے نارمل لہجے میں اس سے سوال پوچھا تھا۔ سیمی نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا میرے چہرے کو؟ بے اختیار ہاتھ سے گال چھوئے۔ یہ شخص کسی نہ کسی بات پر حیران کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ میرا مطلب، یہ خراشوں کے نشان، یہ کس طرح سے مٹیں گے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں کچھ لا دوں؟ لڑکیوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ سیمی حیرانی سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ آج صبح ہی اس نے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس اذیت کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی جو ابھی تک تازہ تھی۔ ابا کے تھپڑ، تایا کے جوتوں کی ٹھوکریں، ٹھڈے، نشانات تو مٹنے لگے تھے، اور وہ اتنے واضح بھی نہیں رہے تھے کہ چیخ چیخ کر کچھ کہتے، مگر سیمی کو ایک ایک چیز یاد تھی، ساری زندگی ذہن پر نقش رہنی تھی۔ مگر اس وقت خضر کے منہ سے سنی یہ بات اسے حیرت کے سمندر میں دھکیل گئی تھی۔ وہ کب سے اسے اس قدر غور سے دیکھنے لگ گیا تھا؟ ہمدردی دوسری چیز ہوتی ہے، مگر اس طرح سیمی کو تکنا کہ اسے یہ معمولی سی خراشیں نظر آ جائیں، ختم ہو جائیں گی۔ گہرے گھاؤ نہیں ہے کہ مرہم لگانا پڑے، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ خضر کی تسلی نہیں ہوئی۔ جانتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں یہ فوراً ختم ہو جائے۔ گزرے وقت کی پرچھائی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے خضر صاحب؟ جو روگ روح کو لگ چکے ہوں، خطرناک تو وہ ہوتے ہیں، وہ ہلکی اداسی سے کہہ گئی تھی، کہہ کر بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ خضر نے پوری توجہ سے اسے دیکھا تھا اور پورے یقین سے اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ میں اسے تمہارے لیے روگ نہیں بننے دوں گا۔ سیمی نے لب بھینچ لیے، نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، جبکہ وہ صرف اسی کو دیکھتا رہا تھا۔ تھوڑا وقت سرکا تو برف اور پگھلتی نظر آنے لگی تھی۔ مناہل ہر وقت سیمی کے ساتھ گھسی رہتی تھی اور دونوں ماموں بھانجی اس کی ناک میں دم کر دیتے۔ مناہل، تمہاری ممانی کی ایک بری عادت کون سی ہے؟ خضر مناہل سے پوچھتا۔
मम्मानी बहुत अच्छी हैं, मम्मा की तरह डांटती नहीं हैं, हम फ्रेंड्स हैं। वो फौरन शुरू हो जाती। मैंने बुरी आदत पूछी है, खिजर मसनूई घूरी से नवाजता। वो तो कोई भी नहीं। मनाहिल मासूमियत से उसके गले में बाहें डालकर झूलती। सीमी मुस्कुराहट छुपाती रह जाती। तुम्हारी फ्रेंड बहुत लड़ती है मुझसे। इम्पॉसिबल। मनाहिल की बड़ी बड़ी आंखें फैल जाती। आप लड़ते हैं? मनाहिल मुंह बना लेती। मैं? खिजर को सदमा पहुंचा। यस, क्योंकि बॉयज लड़ते हैं, वो बैड बॉयज होते हैं, वो उंगली उठा उठा कर कहती। सिमी हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। ओके, आइसक्रीम खाने की फरमाइश बैड बॉय से नहीं करते। खिजर की धमकी काम कर जाती। मनाहिल चोर नजरों से सिमी को देखती। अब क्या किया जाए? आइसक्रीम तो मामू से खाते हैं, शाम को क्या ख्याल है? वो फ्रॉक पकड़कर गोल गोल घूमती खुशामद करती थी। हिना जान बूझकर मनाहिल को उनके दरमियान छोड़ देती थी कि उसके जरिए वो किसी तरह एक दूसरे से बात करें। दिन हफ्तों और हफ्ते महीने में बदल रहे थे। उस दिन वो तीनों शाम की चाय के लिए इकट्ठे हुए थे। जब खिजर ने हिना को बताया, चाय तो मैं भी इतनी बुरी नहीं बनाता जितना लोग मेरी दी हुई ऑफर से भी फायदा उठाना गवारा नहीं करते। उसने कुन आंखियों से सीमी को देखा था, जो पहलू बदल कर रह गई थी। कौन है भाई, चाय से कौन इनकार कर सकता है? हिना अनजान बन गई। छोड़िए, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए थी, मगर मैंने लास्ट चांस के तौर पर रिन्यू कर दी है। खिजर की बात पर सीमी जेरे लब मुस्कुरा दी थी। वैसे हिना, मौसम हसीन है, चाय भी हो जाए तो? क्यों नहीं? वो उठने लगी थी। खिजर ने रोका। सुनो तो, चाय सीमी के हाथ की हो जाए तो लुत्फ आ जाएगा। ये बहुत मजेदार चाय बनाती है। वाकई? हिना ने सताइशी नजरों से देखा था, जबकि सीमी घर बराई। फिर खिजर को बुरी तरह से घूरा। उसे सीमी के फरिश्तों ने चाय पिला दी थी क्या, जिसे वो मजेदार कह रहा था? ड्रामेबाज। जी। झूठी मुस्कान सजाकर वो बादल ना ख्वास्ता उठी थी। खिजर ने उसका अंदाज देखा तो हंसी के लिए गर्दन बिल्कुल नीचे कर ली। हिना को बेपनाह खुशी का एहसास होता जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे कुछ उगलवा सकूं, मगर उसके मुंह से एक लफ्ज भी ऐसा नहीं निकला जिससे मैं कुछ अंदाजा कर पाता। मोइन कई दिनों बाद हाकिम के सामने बैठा एतराफ कर रहा था, हथेली को मसलता हुआ, खाली हाथ, नाकामी। तुम अपने से छोटी लड़की से ये नहीं पता कर पाए कि सानिया बहुत भरी हो गई है चचा? मोइन की बात पर सन्नाटा छा गया था। अब्बा लब भींच कर बैठे रहे। जिंदगी बड़े सबक सिखाती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों से बच्चों जैसी हरकतें करने वाली सानिया एक संजीदा और समझदार लड़की में ढल चुकी है। वो दम साधे सुनते जा रहे थे। दिल की तहों में कहीं कोई हलचल सी मची थी। वो बेगुनाह थी और बेगुनाही में ही मारी गई। कहती है कि अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, चली गई होगी, कहीं जिंदा होगी या फिर बकवास करती है। हाकिम हुसैन तल्खी से बोले थे, फिर एक झटके से उठकर टहलने लगे। दिन पर दिन बीतते चले जा रहे थे। लोग ठट्ठा उड़ाते थे कि हाकिम मुंह लपेट कर घर में बैठ गया है। हाकिम हुसैन, जिस पर किसी को उंगली उठाने की जुर्रत नहीं थी, वो हाकिम कोई सख्त अल्फाज बोलते बोलते चुप हो गए थे। मोइन को उनकी बात की संगीनी का बखूबी अंदाजा हो गया था। चचा, हर जगह देख लिया, हर घर में बस्ती के बच्चे बच्चे को रोकर, वो यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। ये सिर्फ उन्हीं की मिली भगत है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो कब तक उसे बिल में छुपा कर रखते हैं। जिस दिन मुझे कोई इशारा मिल गया, मुट्ठियां सख्ती से बंद करते हुए वो पथरीले तासुरात के हमरा मोइन की समत मुड़े। तुम याद रखना मोइन, इन दोनों का खून मुझे अपने हाथों पर नजर आता है। चचा जान, मोइन ने बेसाख्ता बेचैनी से पुकारा था। इतनी इंतहा पर मत सोचें। जान से मारने का इख्तियार किसी को नहीं है। सजाएं सिर्फ मौत की नहीं होती, लेकिन इज्जत का जनाजा जब चुराहे में लटका हो तो सजा सिर्फ मौत होती है। तुम देखना, मिसले बहिश्त के लिए इबरतनाक मसाल बना दूंगा। मैं इन दोनों को, इन आंखों में आग थी, लहजा हतमी, अंदाज बेलचक। हो सकता है वो लड़का खिजर ना हो, मोइन ने भारी दिल से कहा था। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कुछ सोच रहे थे। दुआ करो कि ना हो, दुआ करो कि वो जल्द मुझे मिल जाएं, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी रगों में दौड़ता खून जहर बनता जा रहा है। उनकी सांसें तेज होती चली गई थी। उनकी आंखों में रहम नहीं था।
ہر گزرتے دن کے ساتھ آگ مزید بھڑک رہی تھی، سرد نہیں پڑ رہی تھی۔ ہر رات وہ یہی ذہن میں سوچتے ہوئے سوتے تھے کہ سیمی ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ ان کی لگن اس قدر سچی تھی یا قسمت اچھی کہ سیمی بہت جلد ان کے سامنے آنے والی تھی۔ یہ مثل بہشت اس کا انجام دینے جا رہا تھا۔ ہنا اور مناہل سیمی کے کمرے میں موجود تھے۔ سیمی ہنا سے کھل کر بات کر لیتی تھی۔ تم میری بہن ہو سیمی، میں تم سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی؟ ہنا نے مسکرا کر اسے دلاسا دیا تھا، پھر بھی وہ بے یقین تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو سکون نہیں ملتا کہ ابا خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ ہنا میری امی، اس کا گلا رند گیا، تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے یار۔ تمہارے والد شک کے ہاتھوں بابا کے پاس گئے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ تمہارا خضر کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ ہنا نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ سیمی نے پھر سے پوچھا، اماں اور ثانیہ وہ دونوں ٹھیک ہے نا؟ میں ان سے کسی طرح بات کرنا چاہتی ہوں ہنا۔ وہ پر امید نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہنا کو ایک لمحے کو چپ لگ گئی تھی۔ اس کے دل کو ملال ہوا تھا، مگر وہ سیمی کو ایک اور دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ انشاءاللہ ایسا وقت بھی ضرور آئے گا، تھوڑا سا صبر کر لو سیمی، حالات ہمارے حق میں ضرور ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ باقی نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں برس پڑی تھی۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی، لگتا ہے جیسے ہر کوئی مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ ہنا پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اماں جان بہت جلد شہر آئیں گی، ان سے بات کر کے تمہیں اچھا محسوس ہوگا سیمی، کہو تو فون پر بات۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ سیمی نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ہنا کو اس پر پیار آ گیا تھا۔ گڈ گرل، تم مسکراتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، تم خضر کو اب سمجھنے لگی ہوگی سیمی، اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے، بلکہ اس نے حقیقت میں تمہیں قبول کر کے دکھایا ہے۔ تمہاری فکر اس کے انداز سے جھلکتی ہے، تمہارے نام پر نرم تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تم بھی اسے قبول کرنے کی کوشش کرو سیمی۔ ہاں، تمہارے لیے یہ زیادہ مشکل ہے، پھر بھی ہنا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، یہ سمجھتی ہے نا آپ؟ سیمی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ ہنا اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ تمہیں اس کی کسی بات سے محسوس ہوتا ہے، کسی انداز سے؟ میں اس محبت کی گواہ ہوں۔ وہ یوں ہنس دی تھی جیسے ہنا نے بچکانہ بات کر دی ہو۔ ہنا بھی مسکرائی۔ وہ تمہارا شوہر ہے سیمی، کیا یہ رشتہ تمہارے اندر جذبات پیدا نہیں کرتا؟ شادی سے پہلے انسان کسی طرف مائل ہو یہ انوکھی بات نہیں ہے، مگر شادی کے بعد اس کا طرز عمل کیا رہتا ہے یہ قابل غور بات ہوتی ہے۔ ہنا نے دبے لفظوں میں اسے اس کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ خضر نے اتنی جلدی تمہیں قبول کیا ہے، ایک ایسی لڑکی جو اس کی زندگی میں اب کہیں نہیں، تم اس کے لیے اپنی جگہ خالی رکھنا چاہ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کر رہی تھی۔ سیمی نے سر اٹھایا۔ کون جانے کہ خضر نے مجھے قبول کیا ہے یا صرف سمجھوتا کیا ہے۔ میں یہاں ہمیشہ کے لیے تو ہوں ہی نہیں۔ جو لوگ سمجھوتا کرتے ہیں وہ خضر کی طرح نظر نہیں آتے۔ یقیناً تم ہمیشہ یہاں نہیں ہوگی، مگر خضر کی زندگی میں ضرور ہوگی۔ یہ کتنے لوگوں کی خواہش ہے، سوچ سکتی ہو؟ سیمی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کے سامنے ماں کا چہرہ گھوما، جو دکھی ہونے کے ساتھ ساتھ مطمئن تھا، اور شاید خوش بھی، اور شاید خوش سے زیادہ پر یقین۔ خضر تمہیں خوش رکھے گا سیمی۔ وہ چاہتی تھی سیمی خضر کے ساتھ خوش رہے۔ خالہ کا چہرہ جیسے وہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی ماں کا کوئی سگا رشتہ بھی ہے۔ وہ خالہ ساری دنیا سے زیادہ خوش۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہنا نے اسے گہری سوچوں سے جگایا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ ہنا نے باہر خضر کو روک کر کہا تھا کہ وہ سیمی کو شاپنگ پر لے کر جائے۔ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ خضر۔ وہ تو جیسے مان جائے گی۔ خضر کو یہ کام سب سے ضروری لگا تھا، مگر سیمی کی ضد بھی یاد آئی۔ تمہاری تو مان جائے گی۔ ہنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خضر گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ سیمی تیار ہو جاؤ فٹافٹ، اس نے آتے ہی حکم جاری کیا اور اپنی شرٹس میں سے ایک منتخب کرنے لگا۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں ایک خفیہ مقام تک پہنچانا ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ سیمی چڑ گئی۔ آپ خود کسی خفیہ مقام کا رخ کر لیں، سب کو سکون آ جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا اتنا تنگ ہے مجھ سے سب؟ وہ ہنسا اور مڑ کر تنگ مزاج لڑکی کو دیکھا۔
اس سے کہیں زیادہ، کم از کم وہ خود بہت تنگ تھی۔ وہ تو صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، میری موت کی صورت، خضر نے بے ساختہ کہا۔ سیمی دہل گئی۔ یا اللہ! اس نے سخت ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا، بیوقوف انسان، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، سوائے موت کے میں تنگ لوگوں کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ویسے تم نے یقیناً دل میں آمین کہا ہوگا، اس نے پورے یقین سے کہا تھا۔ لبوں پر ہنسی تھی، آنکھوں میں چمک۔ سیمی کو زہر لگ رہا تھا۔ میرے بارے میں فارغ اندازے مت لگایا کریں۔ اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس کرنے کو؟ وہ طنزیہ کہنے لگی خفگی سے۔ خضر ایک شرٹ نکال کر ٹیک لگا کر فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فی الحال تو نہیں، اس لیے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شاپنگ پر جا رہے ہیں ہم، میری جاب ہو گئی پھر وقت نہیں ملے گا، وہ کہتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بھرا۔ خضر! سیمی نے منع کرنے کے لیے تیزی سے اسے پکارا تھا۔ توقع کے عین مطابق باقی محبت بھری باتیں گاڑی میں۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ جان نثار نظریں اس پر نشاور کرتا ہوا اس نے آنکھ کا کونا دبایا اور جھپاک سے دروازے کے پیچھے غائب۔ سیمی کے پاس آج کل بھرنے کے لیے صرف ایک ہی قسم کا گھونٹ رہ گیا تھا، اور وہ تھا صبر کا گھونٹ۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ ثانیہ کھچڑی بنانے کے لیے چاول صاف کر رہی تھی۔ کرم الہی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ حالت پہلے سے زیادہ بری نہیں تھی، پھر بھی تشویشناک بات تھی۔ کرم الہی میں ہمت بہت تھی۔ یہ چیز ثانیہ کو متاثر کرنے لگی تھی۔ چھوٹی بڑی تکلیف یا بیماری کو وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا، نہ زبان سے اقرار کرتا، کھڑے ہونے کی سکت نہ ہوتی پھر بھی لاٹھی کا سہارا لے کر وضو کرتا، نماز پڑھتا۔ ثانیہ اس کو دیکھتی اور خود کو تو شرمندہ ہو جاتی تھی۔ اس کی کچھ عادات ثانیہ کو پسند نہیں تھی تو کچھ بہت ہی مثبت۔ اتنے دنوں میں اس نے ایک بار بھی اسے اللہ سے شکوہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اپنی محرومیوں پر اس کے لہجے میں ثانیہ کو حسرت جھلکتی نظر آتی تھی، پھر وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا تھا۔ ثانیہ کو پہلے اس سے کراہت آتی تھی، اب اس پر صرف ترس آتا تھا۔ پہلے وہ اسے ظالم دیو سے کم نہیں لگتا تھا۔ ہاں، موقع پرست تھا، اب اسے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ تانے دیتا تھا، شک کی نگاہ رکھتا، ہر انسان کا ظرف مگر نقصان نہیں پہنچایا تھا اسے۔ اس کے بھائی بھتیجے تھے مگر کوئی اسے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی سخت مزاجی کے سبب وہ بھی ان کا غصے سے ذکر کرتا تھا۔ ثانیہ کی موجودگی میں 2 بھائی اس کے گھر آئے۔ یہ سفید داڑھی میں خوب نیک نامی کمائی ہے، کیا شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ دانت پیس کر اسے گھورتے رہے تھے۔ نفرت بھری نگاہ ثانیہ پر ڈالی جو دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ حسد کر رہے ہیں یا مبارکباد دے رہے ہیں؟ کرم الہی بغیر اثر لیے زور سے ہنس پڑا تھا۔ پورے دانت تھے نہیں اس کے، ہنسی معصوم سی لگتی تھی۔ تو کس قابل ہے یہ دیکھ کر خود حساب لگا لے۔ بات سخت تھی، اس کے تاثرات بدلے۔ نکاح کیا ہے، بھگا کر نہیں لایا۔ بھگا کر نہیں لایا تو بھاگ ہی جاتی، کیا مصیبت پڑی تھی اس عمر میں جگ ہنسائی کی؟ بدبخت، یہ کوئی عمر ہے ایسے چونچلوں کی؟ ثانیہ کو نہ جانے کیوں شک گزرا کہ کرم الہی کے چہرے پر پرچھائی لہرائی۔ جب تم لوگوں کی بیوی مر جائے اور در پر ایک اولاد نہ نظر آئے، پھر یہی سوال آ کر کاٹ جانا۔ بات کیا تھی؟ آگ تھی، شعلہ تھی، بھڑکا گئی، جھلا گئی، جھلسا گئی۔ اوئے، شرم نہیں آتی تجھے؟ بھائیوں کی اولادوں کو بد دعا دیتے۔ اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی، اسی لائق تھا۔ حاسد انسان، بد نظر، دونوں بکتے جھکتے اسے بد دعائیں دیتے رخصت ہوئے تھے۔ کرم الہی نے بھی دفعہ دور جیسے تاثرات کے ساتھ روانہ کیا تھا، پھر رات گئے ان پر لعنتیں بھیجتا رہا تھا۔ 8 ہفتوں تک پلٹ کر دیکھتے نہیں مر گیا ہے کہ زندہ ہے، خیال نہیں کہ غیروں کا محتاج ہے۔ ضرورتوں کے لیے ایک ایک کی منتیں اٹھانی پڑتی ہیں، آ جاتے ہیں مقربہ صورتیں اٹھا کر۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہی سب وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ زبان کا تلخ تھا، شیریں بھی ہو جاتا اگر کوئی اس کا احساس کرتا، لیکن ثانیہ نے سوچ لیا تھا کرم الہی ہی اس کا سہارا ہے، اور وہ کرم الہی کی ضرورت۔ بیٹھے بیٹھے اس نے خود کو سوچوں کی گرفت سے آزاد کیا۔ کرم الہی اس سے پوچھ رہا تھا، کھچڑی صبح تک بن جائے گی؟ ہڈیاں ہیں نا، گلنے میں پہرو لگتے ہیں۔ ہیں؟ کون سی ہڈیاں؟ وہ ہونک بن گئی۔ کھچڑی میں ہڈیوں کا کیا کام؟ یہ تو تجھے پتا۔
تیرے کام کی رفتار سے تو لگتا ہے آج بھوکا سوؤں گا، اس نے طنز کیا تھا۔ ثانیہ آہستہ سے ہنس پڑی۔ توبہ، اتنا بے صبرا پن، بنا رہی ہوں، صبح سے پہلے پہلے تیار ہوگی۔ ثانیہ نے اسے دلاسا دیا۔ کرم الہی نے ذرا سر اونچا کیا۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں کچے چاول ہی پھانک لوں، پھر چین سے سو جاؤں۔ بات تو اچھی ہے، مگر تو بغیر دانتوں کے چبائے گا کیسے؟ ذرا کوشش کرو، میں دیکھنا چاہتی ہوں، ثانیہ نے بلا کی سنجیدگی سے کہا۔ کرم الہی کے ہاتھ فوراً چارپائی کے نیچے جانے لگے، پاس رکھی لاٹھی اٹھانے کے لیے۔ ثانیہ تیزی سے ہنستی ہوئی اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ گھر میں گھی نہیں تھا۔ کرم الہی نے چندا کو بلایا تھا۔ حسب معمول وہ فوراً حاضر تھی۔ اس کو پیسے دے دو، یہ مزمل سے گھی لا دے گی، وہ نکاہت سے بول رہا تھا۔ ثانیہ نے چندا کو دیکھا جو منتظر کھڑی تھی۔ چندا کے پاس سے تو بہت حساب ہے تمہارا، یہ گھی لا دے گی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ چندا چونک گئی۔ کون سا حساب؟ وہی جو اب تک ادھار کی صورت تم نے کرم الہی سے بٹورتی رہی ہو، کب لوٹا رہی ہو؟ ثانیہ کے براہ راست تقاضے پر چندا کی رنگت بدلتی چلی گئی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ مجھ سے تمہارا یہ بات کرنے والی تم ہوتی کون ہو؟ وہ یکا یک آگ بگولا ہو کر بولی۔ ثانیہ اسی کی توقع کر رہی تھی، سکون سے بولتی گئی۔ میں نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کہہ دیا، ہاں، مگر تمہاری شاید چوری پکڑ لی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تمہارا بات بے بات پر کرم الہی سے پیسے وصول کرنا بہت غلط اور ناجائز ہے۔ اب اس پر رحم کھاؤ اور ساری رقم اسے لٹاؤ۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے علاج اور خوراک کے لیے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے چندا کو لاجواب کیے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ چندا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کل کی آئی لڑکی اس کی عیاشیوں کی راہ میں حائل ہو جائے گی۔ ہاں تو میں کون سا فری میں لیتی رہی ہوں؟ ادھار لینا کون سا گناہ ہے؟ میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ ادھار کی ایک دن واپسی بھی ہوتی ہے۔ کب ہو رہی ہے واپسی؟ کل، پرسوں، 2 دن یا 4 دن؟ وہ اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ چندا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ کرم الہی، میری بےزتی کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا؟ یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہے؟ کیا میں تیری دولت کھاتی رہی ہوں؟ وہ کرم الہی کے پاس آ کر چلا کر بولی تھی۔ ثانیہ کے اندر کرواہٹ گھل گئی۔ جھوٹ کھلتا ہے تو انسان اسی طرح چیختا چلاتا ہے۔ رہنے دے، ثانیہ کر دے گی واپس۔ کن باتوں کو پکڑ لیا؟ اس کے شوہر کے پاس نہیں ہے ابھی۔ یہ تو اس محترمہ کو سوچنا چاہیے نا، ثانیہ طنزیہ بولی تھی۔ آج اس کا شوہر چند 100 نہیں دے سکتا تو ہزاروں کیسے واپس کرے گا؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ ایک لاچار اور برے شخص کو لوٹتے ہوئے وہ 2 قدم آگے آئی تھی اور انگلی اٹھا کر چندا کو اس کی اصلیت بتائی تھی۔ چندا کو جیسے کسی نے اٹھا کر کھائی میں دھکا دے دیا تھا۔ تم وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مارے بے یقینی سے بول نہیں پا رہی تھی۔ میں پہلے دن سے ہی تم لوگوں کی نیت پہچان گئی تھی۔ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ اپنے شوہر کی دکان سے یہاں راشن پہنچاؤ اور مہربانی کر کے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے شوہر کی طرف دیکھو۔ یہاں سے تمہارے اخراجات بند۔ میں کہہ رہا ہوں بکواس بند کر، میں خود جا کر لے آتا ہوں سودا۔ فضول باتوں میں لگ گئی ہو۔ چندا، دل برا نہ کرنا، یہ تو پاگل ہے۔ کرم الہی اسے جھڑکتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چندا نے رونا مچا دیا۔ بس چچا، اچھی عزت افزائی ہو گئی ہے، 1 پائی لوٹا دوں گی، کوئی گری پڑی نہیں ہے۔ چندا، تیری ہی شے پر یہ مجھ سے زبان لڑا رہی ہے، لگام کھینچ کر رکھی ہوتی تو۔ جذبات میں بولتے اس نے آنسو نوچے۔ جا رہی ہوں میں، اب اس کی رکھوالی کرنی ہو تو مجھے مت بلانا۔ آج اس کے پر نکلے ہیں، کل تجھے بھی اس گھر سے نکال کر باہر کرے گی، یاد رکھنا۔ وہ روتی پنپتی کرم الہی کے روکنے کے باوجود اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شور ختم ہوا، فضا میں سکون دھار آیا۔ کرم الہی نے تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کیا ضرورت تھی تجھے؟ میں ہی اسے بلاتا تھا، میرا کام کر دیا کرتی تھی، ناراض کر دیا۔ اس کی فکر مت کرو، اب وہ سارے کام کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ جن لوگوں کے دلوں میں احساس نہ ہو ان سے پیچھا چھڑانا ہی بہتر ہے۔ دلوں کا حال ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ یاسیت سے بول رہا تھا۔ ثانیہ نے مضبوطی سے کہا۔ خلوص چہروں سے نظر آ جاتے ہیں، اور رہی مجھ پر نظر رکھنے کی بات، کرم الہی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ لمحے
भर को रुकी। चंदा की बात ने उस पर बहुत कुछ आश्कार कर दिया था। जिनको जाना होता है वो जिंदान की कैद तोड़कर भी चले जाते हैं। मेरे सामने तो फिर भी खुला आसमान है, लेकिन मैंने इस माहौल को अपने रहने के लिए साजगार कर लिया है। वो आहिस्तगी से कहते हुए लकड़ियां जलाने चली गई थी। करम इलाही यकीनो बेयकीनी के माबैन झूलता रह गया था। रात स्याह थी और पुर रौनक, सहर तराज और चमकदार। रात सीमी थी, समा खिजर। कायनात में गोया दो ही मंजर रह गए थे, दो फर्द, दो दिल, दो इंसान, एक दास्तान। शॉपिंग मॉल्स की दमक और रोशनियां मशहूर कुन थी। ट्रैफिक का शोर, पार्किंग की मलगजी रोशनियां, सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। शॉपिंग मॉल की राहदारियों में चलती सीमी और उसके आगे पीछे घूमता खिजर। उसके चेहरे पर तमाम रोशनियों से ज्यादा जगमगाहट थी, एक एक अदा में सच्ची खुशी। कभी वो आगे आकर उल्टे कदमों चलता हुआ सीमी को पूरी महवियत से कुछ बताने लगता, किसी जगह रोककर उंगली से इशारा करता। सीमी को कई बार उसकी हरकतों पर हंसी आ जाती थी। वो समझता सीमी को उसकी बात का यकीन नहीं आया। खिजर ठहर कर यकीन दिलाने वाले अंदाज में अपनी बात पर जोर देता। सीमी हंसी दबाकर जोर जोर से इस बात में सर हिलाती। हाँ हाँ ठीक है, उसे यकीन है, मगर खिजर की तसल्ली ना हो पाती। वो गहरी सांस लेकर कहता, अच्छा तुम ना मानो, और फिर से दोनों चलने लगते। खिजर की पुश्त होती और सीमी की मुस्कुराहट। कितना दिलचस्प था वो। सीमी इस भीड़ में और इसका चुकाचूंद में इस इंसान के साथ पिछले दिनों की सारी उदासियां फरामोश कर चुकी थी। यहाँ पर मौजूद इस ब्रांड का सबसे खूबसूरत ड्रेस पेश किया जाए। खिजर ने शहाना अंदाज इख्तियार करते हुए सेल्स गर्ल को मुखातिब किया था। सेल्स गर्ल मुस्कुराती हुई ओके सर कहती हुई फौरन मुतहरक हुई। खिजर, मुझे सादा कपड़ों की आदत है। सीमी को एतराज हुआ था। श्श, उसने होंठ गोल करके होंठों पर उंगली रखी। दोनों आगे बढ़े और एक एक ड्रेस देखने लगे। वो तमाम बेहतरीन ड्रेसेस के बने लिबास थे, एक से भर कर एक। लेकिन एक फ्रॉक पर सीमी और खिजर का हाथ एक साथ रुका था। खिजर ने एक मुस्कुराती निगाह सीमी पर दौड़ाई। उसने हाथ उठा लिया था। तुम्हारी और मेरी चॉइस मिलती है ना? खिजर ने वो ड्रेस उठाते हुए सीधा किया। ये घर में पहनने के लिए मामूली लिबास नहीं था, फिर भी खिजर ने उसे मुंतखब कर लिया था। नहीं, बस वैसे ही अच्छा है, मुझे पसंद नहीं है। सीमी ने उसकी बात की नफी की। लेकिन तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। वो व्हाइट कलर का नेट का जालीदार यूनिक सा फ्रॉक था, जिसके बॉर्डर पर और दरमियान में नगीने जड़े फूल टांके लगे हुए थे। बिलाशुबा किसी पर भी जच सकता था। मैम, आप पर वाकई अच्छा लगेगा। सेल्स गर्ल ने पेशावराना जिम्मेदारी निभाई थी। खिजर ने ये उसके हवाले किया। तुम में एक अच्छी वाइफ बनने की क्वालिटी मौजूद है। खिजर ने उसके कान के करीब सरगोशी की। फिर वो सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ा। बैक। सिमी का चेहरा सुर्ख हो गया था। ये अपने शोहर की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। हाउ स्वीट। सेल्स गर्ल दबी दबी मुस्कुराहट के साथ काउंटर की तरफ भाग गई। फिर उसके ना करने के बावजूद खिजर ने अपनी पसंद से उसके लिए मलबूसात लिए। रेड, मैरून, फेरोजी और जिंक कलर के वो तमाम लिबास जो खिजर के मुताबिक सीमी पर अच्छे लग सकते थे। वो दिल ही दिल में उसकी पसंद का एतराफ किए बगैर रह नहीं सकी थी। 2 घंटे बाद वो उसके जूते, परफ्यूम्स, छोटी छोटी ज्वेलरी और जरूरत की बाकी चीजें लेने के बाद सीमी उस पर अच्छी खासी नाराज हो चुकी थी। उसे फजूल खर्ची कहते हैं, जब खुद कमाएंगे तब आपको एहसास होगा, वो बिगड़े तेवरों के साथ बोली थी। खिजर शॉपिंग बैग्स उंगलियों में फंसाता तब इससे डबल चीजें तुम्हारे लिए खरीदूंगा, वादा। उसने हंसकर सीमी को चुराया था। सीमी का दिल चाहा एक मुक्का उसके कंधे पर झाड़ दे। हाँ, अब इतनी भी बेतकल्लुफ नहीं है वो, सोचकर उसने कंधे झटके। मैं हाई हील्स नहीं पहनती। उसने पांव पटक कर खिजर को मुतवज्जा किया। खिजर ने सुकून से खुद को उसकी तरफ मोड़ा। मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? माथे पर शिकन डालकर पूछा। पता नहीं, मगर मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। खिजर ने उसे उलझाने के लिए नहीं कहा था, मगर वो उलझ गई थी। तुम्हारी शख्सियत खुली किताब की मानिंद है। तुम्हारी शख्सियत खुली किताब की मानिंद है, जिसके बीच बीच के पन्ने मैंने कहीं तो पढ़ रखे हैं। खिजर ने पुरसोच अंदाज में कहा।
مگر فی الحال یہ وقت ان باتوں کے لیے موزوں نہیں تھا۔ خیر، میرے دوست کا نکاح ہے ان قریب، سو یہ سب جلد تمہارے کام آئے گا، ڈونٹ وری۔ کیا آدمی تھا، کیا کیا سوچ کر چلتا ہوا۔ سیمی اب اس کے ساتھ کسی تقریب میں بھی جائے گی؟ اف اف، اتنا خوش فہم۔ آؤ نا، رک کیوں گئی؟ بھوک لگ رہی ہے، ایک بہت اچھی جگہ ڈنر کرتے ہیں، کیا یاد کرو گی؟ ایک اور احسان، ایک اور مہربانی۔ وہ تیزی سے خضر کے پیچھے لپکی۔ وہ دونوں شاپنگ مال سے نکل رہے تھے جب عقب سے نسوانی آواز نے اسے پکارا تھا۔ ہائے خضر۔ خضر بے اختیار رکا، سیمی کے قدم بھی تھمے تھے۔ کیسے ہو؟ یونیورسٹی سے فارغ کیا ہوئے؟ کوئی رابطہ ہی نہیں۔ وہ دریا تھی، خضر کی یونیورسٹی فیلو اور فرینڈ۔ خضر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ہیلو دریا، گڈ ٹو سی یو۔ بس یار، کچھ مصروفیت ہی ایسی تھی، تمہارے فنکشن پر تو آنا ہی تھا۔ خضر کی نظر خاموش سیمی پر پڑی تو اسے خیال آیا، سیمی، یہ دریا ہے میری دوست، یونیورسٹی میں ہم لوگ ساتھ پڑھے ہیں۔ بلال اور اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، جن کی پورے کورس کے دوران کبھی نہیں بنی۔ خضر کے تعارف پر دریا بے اختیار کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی تھی۔ سیمی ایک کی خنکدار ہنسی کو محسوس کر کے رہ گئی، جس کے چہرے کی رونق کوئی انوکھے سے رنگوں کو آشکار کر رہی تھی، جذبات کے رنگ اور محبت کے رنگ، طمانینت بھری ہنسی۔ ہاں، اب میں لڑائی جھگڑے سے شروع ہو کر محبت پر آنے جیسی روایتی جملے نہیں بولوں گی۔ ہاں، بس ہم دل کے برے لوگ نہیں ہیں، اس نے مسکرا کر کہا، پھر جلدی سے بولی، خیر یہ کون ہے؟ ان سے بھی تعارف کرواؤ۔ اپنی باتوں میں مگن دریا کو بھی اچانک خیال آ گیا تھا۔ سیمی کا دل رک گیا۔ خضر نے خود سے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا اور وہ بھی خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اس پر براہ راست دریا کا اس سے تعارف مانگنا۔ خضر کی خاموشی اسے محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ایک خوشگوار سہانے بیتے لمحات کا سہارا چارم ختم ہونے جا رہا تھا۔ یہ سیمی ہے۔ خضر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا نام بتایا۔ اور بس نام؟ سیمی کو نہ جانے کیوں لگا کہ اس کا دل جکڑا گیا ہے۔ نائس نیم۔ ہیلو ڈیئر، دریا نے خوش اخلاقی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ ہاں، جو ریلیشن ٹائٹل سیمی کو شاید مذاق میں ملتا رہتا تھا، وہ ضروری نہیں کہ دنیا کے سامنے بھی ملنے لگے۔ اس نے بے حد سست روی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ سیمی خضر حیات، میری مسز، ایک نئی نویلی دلہن۔ وہ خضر تھا جو کہتا تھا، پوری طرح کرتا تھا، اس میں کچھ جھوٹ نہیں تھا۔ اس کے دو چہرے نہیں تھے، وہ صرف اچھا یا برا ہو سکتا تھا، دوگلا اور منافق نہیں۔ تمہارے نکاح سے پہلے میں شادی شدہ ہو گیا، خضر ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر ہنس دیا تھا۔ سیمی کی پوری ہستی ہل چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بغیر سانس کے زندہ ہے۔ اس کے سارے قیاس ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ یہی کھڑے کھڑے سیمی کو پوری سچائیوں سمیت یقین آ گیا تھا کہ خضر نے واقعی اسے اپنا لیا تھا۔ یہ صرف بند کمرے کی بات نہیں رہی تھی، عطر بن کر پھیل گئی تھی۔ جہاں تک ہوا چلی، اڑ چلی، فضا دلہن دلہن ہوئی، وقت یار دلدار۔ خضر مذاق کر رہے ہو؟ دریا کی بے یقینی کی آخری حدوں پر آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ہاں، وہ مذاق کرنے کا عادی تھا، مگر اتنی جلدی؟ وہ بھی اسے مذاق سمجھتی آ رہی تھی، مگر اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے وہ ایک ہو رہے تھے؟ کیوں، کیا اور کیسے فراموش کر کے ہر سوال پسے پشت ڈال کے؟ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ سب کچھ بہت جلدی میں ہو گیا، میں انفارم نہیں کر سکا۔ خضر نے کندھے اچکا دیے۔ پیارا لگا، معصومیت سے پیارا ترین لگا۔ ہاں، مگر تم شمائلہ سے؟ اس کے چہرے پر شوق سا ابھرا تھا۔ وہ دونوں کی پسندیدگی سے واقف تھی۔ سیمی کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا، وہ دور دور تک ٹوٹتا گیا۔ خضر کی باتوں کا لمحاتی سحر ٹوٹ گیا۔ اس کے گرد کھڑی رومانوی کیفیت کی دیواریں گرتی چلی گئی۔ سیمی، تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے نرمی سے سیمی کو مخاطب کیا تھا۔ وہ دو قدم پیچھے ہوئی، اس پر نظر ڈالے بغیر تیزی سے پلٹ گئی۔ گاڑی تک پہنچنے تک اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ اندر بیٹھتے ہوئے اس نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گہری سانس لینے لگی۔ اسے وحشت سی ہو رہی تھی، وہ ہانپ رہی تھی جیسے میلوں دور سے چل کر آ رہی ہو۔ خضر دریا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دریا سر ہلاتے ہوئے سر گھما کر گاڑی کی طرف دیکھنے لگی تھی، سیمی پر ایک تفصیلی نظر۔ سیمی نے سامنے دیکھتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔
وہ جس قدر بچنا چاہتی تھی اس نام سے بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ ہر جگہ وہی ہے، صرف وہی، زندگی کے دل میں بھی اور خضر کے ارد گرد بھی۔ سیمی نے بے بسی سے لب بھینجے، وہ کتنی بھی کوشش کر لے سب کچھ اسی طرح رہنا تھا، شروع سے آخر تک۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس تکلیف کو کوئی نام نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن بسا اوقات کتنا کھٹن ہوتا ہے اس وقت میں جینا جس کے لمحات تو آپ کے دسترس میں ہوں مگر ان پر آپ کا کوئی حق نہ ہو، اور اپنا حق وہ شاید جانتی نہ تھی، پا لینا نہ چاہتی تھی، ہاں مگر آنکھوں کی یہ برسات ہتھیلیوں پر برستی رہی۔ حویلی کی کھڑکیوں سے رات جھانک رہی تھی، جامنی سے اندھیرے میں آسمان پر زردی مائل بادل چھائے ہوئے تھے۔ شمائلہ باہر کے موسم سے بے نیاز صرف اپنے کمرے میں بند تھی، اپنے ٹاسک کے عین مطابق۔ آج سارا دن لگا کر اس نے ناول کی آخری قسط مکمل کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ٹائپ خود کرتی تھی، مگر یہ پہلا موقع تھا جب اسے ٹائپنگ ہی نہیں پوری قسط خود لکھنی پڑی تھی۔ اس دفعہ صرف یہی تبدیلی نہیں ہوئی تھی بلکہ سیمی سے کوئی مشورہ کیے بغیر اور سراسر اپنی منشا کے مطابق اس نے کہانی بدل دی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کی مرضی کے دیے اختتام نے پوری کہانی پر کس قدر برا اثر ڈالنا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور کوئی چیز اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اس پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی، شہرت اس کے نام پر تھی۔ وہ سیمی کی محتاج نہیں تھی، وہ جب چاہتی جیسے چاہتی نہ صرف لکھ سکتی تھی بلکہ کرداروں کو توڑ مروڑ سکتی تھی۔ اس نے اختتامی سطر لکھتے ہوئے ایک فاتحانہ نظر لیپ ٹاپ سکرین پر ڈالی۔ فائنلی نیچے 3 سٹارز ڈالتے ہوئے اس نے خود کو شاباشی دی۔ میں نے وہ کر دیا ہے جس کا وعدہ خود سے کیا تھا، وہ خود کلامی کرتے ہوئے فخریہ فولڈر کھول رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں سیمی تم یہ قسط پڑھو اور اس میں اپنا چہرہ دیکھو۔ اس کا چہرہ نافہم سے تاثرات سے اٹ گیا تھا۔ میں شمائلہ ہوں، سب کچھ اپنے نام کرنے والی۔ اس نے 2 سیکنڈ لیے تھے فائل کو سینڈ کرنے میں۔ ایک کلک اس نے میگزین کے میل ایڈریس پر کیا اور دوسرے کلک پر یہ فائل خضر کو میل کر دی تھی۔ اب وہ جانتی تھی اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ خضر سے نکاح ہو گیا تھا تو کیا ہوا، نکاح ساری زندگی تو نہیں رہتے۔ شمریز ایک بار پھر اس کے سامنے تھا، عرض گزار سا، لاچار سا، ایک نظر کا طلبگار۔ ثانیہ نے پہلی ملاقات پر بہت طیش کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی دوسری ملاقات بہت حیران کن تھی۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولا، نظر نہ اٹھائی، بس کپ کپاتی پلکوں اور بھینچے لبوں کے ساتھ۔ آج وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا تھا، ثانیہ کے پاس اس کے لیے دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ گنگ سی اسے دیکھتی چلی گئی تھی۔ چند ہفتوں میں ہی شوق، ہنس مکھ، شرارتی اور خوشبوؤں میں بسا شخص، کیا اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیا سچ مچ اس کے لیے؟ اس کے بالوں سے لگتا تھا کہ وہ نہاتا ہے تو شاید کنگا کرنا بھول جاتا ہے، سوتا ہے تو شاید کھلی آنکھوں سے آنکھیں بند کرنا بھول جاتا ہے، چند نوالے نگل لیتا ہے مگر پانی کی شدید ضرورت ہے اسے۔ آنکھیں شدید زرد، گہرے ہلکے ہونٹوں پر خشکی، آئلی سکن اور ملگجے سے کپڑے۔ وہ روزانہ اس کا دروازہ بجاتا تھا، ثانیہ نہیں کھولتی تھی، کبھی تنگ آ کر کھول دیتی تو اس کا دل بند ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس پر کسی کو معاف کرتی یا نہیں، مگر وہ چاہتی تھی کہ سب اسے بھول جائیں، اس کے حال پر چھوڑ جائیں۔ حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے تو وہ چہرے بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ شمریز، ثانیہ بہت مضبوط بنتی تھی مگر آج بے حسی طاری نہیں کر پائی تھی۔ کیوں چلے آتے ہو شمریز؟ اس نے حتی المقدور کوشش کی کہ اس کے اندر کا درد اس کے الفاظ میں ظاہر نہ ہو۔ شمریز نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ثانیہ نے فوراً نگاہیں گھما لی۔ وہ اس شخص کو اب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے ٹھکرائے جانے کی حد تک محسوس ہوتی ہے مجھے، اور میں چاہتا ہوں تم نفرت کرو مجھ سے، مجھے اسی میں تھوڑا سا سکون ملتا ہے، سزا نہ کاٹی جائے تو دل جرم کا بوجھ نہیں سہ پاتا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے جمائے بولتا چلا گیا تھا۔ ثانیہ نے محسوس کیا اس نے سانس نہیں لیا ہے، وہ بغیر سانس لیے کئی وقت تک بول سکتا تھا۔ یہ سزا بلا وجہ تم نے خود منتخب کی ہے، اسے میرے گلے کا تو کیوں بنا رہے ہو؟ تم نفرت کرنے لگی ہو نا مجھ سے؟ اس کی بات پر وہ چند لمحے زخمی سا اسے دیکھتا رہا تھا۔ ثانیہ نے جواب نہیں دیا، پلکوں کو جنبش نہیں دی۔ بتاؤ اتنی نفرت کرتی ہو؟
نہیں کرتی شمریز، اب کچھ نہیں کرتی، نہ نفرت نہ محبت، ہماری منزلیں جدا ہو گئی ہیں، زندگیاں الگ، تم مجھ پر وقت ضائع کر رہے ہو، تمہاری باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی ہیں۔ کیسے کر لیتی ہو ثانیہ؟ وہ افسردہ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ شمریز، اب وقت نہیں ہے، پھر کون سا وقت ہوگا؟ تم مجھے بتاؤ، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ ہمارے درمیان وقت آ گیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا ثانیہ۔ ہاں، پہلے بیوقوف تھی میں، وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ آپ سمجھدار ہو گئی تھی، میں بیوقوف تھا، اس نے سر جھکا کر شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ میں اس ایک لمحے کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا ہوں، وہ لمحہ میرے لیے بد دعا بن گیا ہے۔ ثانیہ، محبت کا ظرف بہت بلند ہوتا ہے، تم صرف میری ایک بات نہیں بھلا سکتی۔ مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں؟ خدارا مجھے بتاؤ میں اسے تمہارے دل سے کیسے کھرچ کر نکالوں؟ میری صرف ایک بات سے تم نے نکاح پر دستخط کر دیے۔ ثانیہ اتنی شدید ناراضی، اس کے الفاظ بیچ میں ہی ٹوٹ گئے تھے۔ ثانیہ کو لگا وہ پھوٹ پھوٹ کو رو دے گا، ثانیہ کو لگا وہ نہ رویا تو وہ خود رو دے گی۔ شمریز، اس نے بہت دیر بعد اسے پکارنے کی ہمت کی تھی۔ میری معافی کا کیا کرو گے؟ میں بھلا دوں تو تم بھلا دو گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ معافی مل گئی تو آگے بڑھ جاؤ گے؟ نہیں، قرب سے آنکھیں میٹی تھی۔ میں تمہیں اس لمحے سے آزاد کرنا چاہتی ہوں شمریز، مجھے رہائی نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں کے تالاب میں آب جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں تمہارے دل سے ایسے جانا چاہتی ہوں جیسے تم میرے دل سے، پلیز۔ ہاں، وہ اس کے لیے رو سکتا تھا، اس کی جو حالت تھی وہ رونے سے بھر کر اذیت ناک تھی۔ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے شمریز، وہ کہتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، پھر بھی یہ ظلم ہے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا۔ اس لمحے بھول جاؤ شمریز، تمہاری بہن کا تم پر زیادہ حق ہے جیسے میری بہن کا مجھ پر، تم نے اسی کا ساتھ دیا، اور میری جگہ پر آج ہوتی تو میری زندگی خود ہی پل پل ختم ہو رہی ہوتی۔ کچھ تکلیفیں ہم خود سہنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے پیاروں کو ان حالات میں نہیں ڈال سکتے۔ دوسرا آنسو ٹپکا، یہ پہلے سے زیادہ جھلسا دینے والا تھا، چہرے پر گہرا نشان چھوڑ دینے والا۔ شمریز، میں نے سیمی کو نہیں بھگایا تھا، اس نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اعتراف کیا تھا۔ شمریز کی پتلیاں ساکت ہوئی، وہ اب بھی اپنے دل کی بات اس سے کہہ سکتی تھی، اور کہتی تھی کہ وہ اس کے دل سے نکل گیا ہے۔ لیکن میں خوش ہوں کہ سیمی نے یہ فیصلہ کیا۔ مجھے نہیں پتا میری بہن کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، وہ مجھ سے کچھ عرصے بعد ملے گی یا زندگی بیت جانے کے بعد، لیکن وہ مجھ سے ضرور ملے گی، وہ مجھے خود ملے گی، اور تب میں اس سے ایک خراج وصول کروں گی۔ اس کے چہرے پر ایک کیفیت اتری، ایک اندیکھی سی کیفیت۔ اس زندگی کا خراج، ان حالات کا جن میں میں زندہ ہوں، لیکن اس میں کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ میرا باپ، نہ یہ شخص جسے کاغذات میرا شوہر بتاتے ہیں، اور نہ کوئی شمریز۔ میں نے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے، اس لیے یہ بھول جاؤ کہ اس کا ذمہ دار کوئی تیسرا فرد ہے۔ وہ اب کمپوزڈ تھی اور بہت سوچ کر بول رہی تھی۔ اس کی باتوں کے آگے شمریز کے سوال مسترد ہو گئے تھے، سارے الفاظ ندارت۔ میں اب کسی اور کی عزت ہوں شمریز، گو کہ میری اپنی کوئی عزت نہیں۔ وہ ذرا سا ہنسی اور پھر بات مکمل ہونے پر ہنستی چلی گئی۔ لیکن اپنی عزت نہ ہو تو دوسروں کی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ میں دنیا کی نظروں میں اپنے لیے تھوڑی بہت عزت اس شخص کی استعمال کر رہی ہوں۔ اس نے انگلی کھڑی کر کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ کرم الہی گھر پر نہیں تھا، عشاء کی نماز کے لیے گیا تھا۔ مسجد جو چند قدموں کے فاصلے پر تھی اور اندھیرے میں بھی نظر آتی تھی۔ بار بار یہاں آ کر کسی اور کی عزت خراب مت کرو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی۔ بلکہ ثانیہ نے گہری سانس لے کر بات ادھوری چھوڑی۔ وہ ہر حال میں اسے یہاں آنے سے روکنا چاہتی تھی، بلکہ مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوگی۔ ثانیہ بے آواز لب ہلے، یہ تو خود غرضی ہوتی ہے نہ شمریز، کہ آپ اپنے دل کے لیے کسی اور کی زندگی اجیرن کر دیں، صرف اپنی خوشی کا سوچ کر دوسرے کی ہر بات رد کر دیں۔ تم غلط سوچ رہی ہو، میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر کرم الہی کو شک ہو گیا تو وہ میری زندگی مشکل کر دے گا۔ وہ پہلے ہی ایک مشکل شخص ہے، اس کا دماغ مزید خراب ہو جائے گا۔ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس جہنم سے نکال لوں گا۔ تو کرو وعدہ،
اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ میں وعدہ، اس نے بات کاٹی، کہ تم اپنے والدین سے اجازت لے کر آؤ کہ وہ مجھ جیسی لڑکی جس کے کردار کی بھی گارنٹی نہیں اور جو نکاح شدہ ہے اسے قبول کر لیں گے۔ ثانیہ کی بات پر شمریز سے فوری طور پر رد عمل دینا مشکل ہو گیا، اور یہ وعدہ کہ اگر ایسا نہ کر سکے تو دوبارہ نہ یہاں قدم رکھنا نہ شکل دکھانا۔ شمریز سے اب بھی کچھ نہیں بولا گیا تھا۔ کتنی چالاک ہو گئی تھی اور کتنی سنگ دل، شرائط بھی ایسی رکھ دی کہ دو دھاری تلوار۔ ثانیہ جانتی تھی اب یہ ممکن نہ تھا، اور جب یہ ممکن نہیں تھا اور بھی کچھ ممکن نہیں تھا۔ اپنا وعدہ نبھاؤ، تم نے اپنی محبت کھوئی ہے، عزت و وقار کی حفاظت کرنا میرا وعدہ رہا تم سے، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اس بار یا تو حویلی کو میرے بغیر رہنا پڑے گا یا مجھے حویلی کے بغیر۔ تمہارے لیے ایک ایسی جھونپڑی، پیچھے مکانوں کی طرف اشارہ کیا، تو بنا ہی سکتا ہوں، ہے نا ثانیہ؟ وہ بڑی امید سے پوچھ رہا تھا، التجائیہ انداز میں۔ ثانیہ کوئی جواب نہیں دے سکی، اس کی درخواست کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، اور جواب میں ٹھاک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا، اتنی شدت سے کہ شمریز کو لگا اس کے منہ پر ضرب لگا کر بند ہوا ہے۔ حالات پورا انسان بدل ڈالتے ہیں، اب اسے حالات بھی بدلنے تھے اور انسان بھی۔